हानिया को काफ़ी देर हो गई थी। वो कॉलेज के फंक्शन से फ्री होकर बस स्टॉप पे खड़ी बस का इंतज़ार कर रही थी ताकि घर पहुंच सके। घर में इसके बूढ़े वालिदैन और एक बहन थी जिसका नाम सोनू था। सोनू कुछ नॉर्मल थी, इसलिए हानिया इसको अकेला नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि सोनू हानिया के साथ खाना खाती थी और इसके साथ सोती थी। काफ़ी देर गुजर गई, लेकिन बस अभी नहीं पहुंची थी। अचानक एक कार हानिया के सामने आकर रुकी। वो जाजिब था जो हानिया को पसंद करता था। उसने हानिया की जानिब देखा और इसे गाड़ी में बैठने का इशारा किया। हानिया ने मुस्कुराते हुए गाड़ी को दरवाज़ा खोला और फ्रंट सीट पर इसके साथ बैठ गई और गाड़ी आगे बढ़ गई। जाजिब ने पूछा, तुमने तो कहा था कि आज के फंक्शन में नहीं आ सकूंगी, लेकिन देखो मुझे पता था तुम ज़रूर आओगी। हानिया ने जवाब दिया, मैं तो नहीं आना चाहती थी, लेकिन मेरे माँ ने मुझे मजबूर किया कि मुझे कॉलेज के फंक्शंस अटेंड करने चाहिए। उसे दिमाग और ताज़ा हो जाएगा और कुछ आउटिंग भी हो जाती है। दोनों थोड़ी देर के लिए खामोश हुए, लेकिन जाज़ब ने हानिया की तरफ देखते हुए कहा, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। हानिया समझ गई कि जाज़ब क्या बात करना चाहता है, क्योंकि वो जानती थी कि जाज़ब उसे बहुत पसंद करता है। जाज़ब ने ज़्यादा लंबी बात नहीं की और उसे अपने दिल की बात कह दी। जाज़ब हानिया को पसंद करता था और इससे शादी करना चाहता था, और आज दिल की बात खोलकर इसके सामने रख दी थी। हानिया पहले से जानती थी, इसलिए इसके चेहरे पर तासुरात में कोई तब्दीली न आई। हानिया ने कहा, मुझे पता था तुम क्या कहोगे और मेरा जवाब भी यही है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। जाज़ब एकदम हैरान हुआ और पूछा, आखिर मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती? मुझसे मोहब्बत भी करती हो, लेकिन शादी से इनकारी भी हो। हानिया ने कहा, मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ, जैसा कि तुम जानते हो और ये भी समझते हो कि तुम्हारे माँ बाप कभी भी एक गरीब लड़की को बहू बनाकर अपने घर लेकर नहीं आएंगे। और वैसे भी मेरे ऊपर घर की बहुत जिम्मेदारी है। मेरे माँ बाप बूढ़े हैं। बाप 2 दफ़ा हार्ट अटैक के हादसे से गुजर चुका है और तीसरा हार्ट अटैक मेरे बाबा की जान ले सकता है, इसलिए मुझे इनके पास रहना है। दूसरा, मेरी बहन सोनो अब नॉर्मल है। वो मेरे बगैर एक पल भी नहीं रहती, मेरे बगैर तो खाना भी नहीं खाती और रात को भी मुझे इसे अपने पास सुलाना पड़ता है। जैसे ही मेरा बीए मुकम्मल होगा, मैं कोई जॉब तलाश करूंगी ताकि अपने घर वालों का सहारा बन सकूं। जासिफ खामोश हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो जानता था कि एक न एक दिन वो हानिया को इस बात पर कायल कर लेगा। हानिया का घर करीब ही था। हानिया गाड़ी से उतर गई। घर पहुंचकर हानिया ने अपने बाप और माँ को सलाम किया और अपने बाप के पास बैठकर इनके सेहत के बारे में पूछने लगी। वालिद ने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा और कहा, हानिया बेटा, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। इतने में हानिया की अम्मी बीच में बोल पड़ी कि बच्ची अभी तो तक कर घर आई है, थोड़ी देर आराम करने दे, और सोनू ने भी अभी तक खाना नहीं खाया। हानिया को पहले सोनू के पास जाने दे ताकि उसे खाना खिला सके। हानिया ने अपने बाप की तरफ देखा तो बाप ने उसे कहा, ठीक है बेटा, पहले फ्रेश हो जाओ, कपड़े बदल लो, फिर बात करेंगे। हानिया उठी और सोनू के कमरे में चली गई। सोनू बेटी अकेली लूडो खेल रही थी। सोनू एक नॉर्मल थी और इसकी बहुत बड़ी वजह कि इससे छोटे 2 भाई थे जो जुड़वा थे। माँ बाप की तवज्जो सोनू से हटकर इन जुड़वा बेटों की तरफ हो गई तो सोनू सबसे कट कर रह गई, और ये बात इसके दिमाग में बैठ गई कि घर वाले इससे ज़रा भी प्यार नहीं करते। यूँ तन्हाई का शिकार हो गई और ज़हनी तौर पर अब नॉर्मल हो गई। लेकिन सोनू स्कूल जाते हुए एक हादसे में दोनों फौत हो गए थे। हानि इसके पास गई और इससे पूछा कि सोनू ने अभी खाना क्यों नहीं खाया, लेकिन सोनू ने कोई जवाब नहीं दिया। वो लड्डू खेलने में मसरूफ़ रही। हानिया ने उसे खाना खिलाया और लिबास तब्दील करने के बाद वो वालिद साहब के पास आकर बैठ गई। हानिया के बाप ने कहा कि तुम वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है कि इनकी जीते जी वो अपने बच्चों की खुशियाँ देख लें। मेरी भी ये ख्वाहिश है कि मैं जब तक जिंदा हूँ तुम्हारी शादी कर दूँ। मेरी ज़िंदगी का क्या भरोसा कि कब इस दुनिया से चला जाऊँ। हानिया अपने बाप की बात सुनकर परेशान हो गई और बोली, बाबा जान, अभी तो मेरे इम्तिहान होना बाकी है, फिर मैंने जॉब भी करनी है, तो अभी शादी की मुझे कोई जल्दी नहीं है। तब हानिया की माँ ने कहा, देखो हानिया, जैसा कि तुम जानती हो कि तुम्हारे बाप को पहले भी 2 बार हार्ट अटैक आ चुके हैं, इसलिए इनकी बात मान लो। जैसा कहते हैं वैसे कर लो। हानिया के बाप ने कहा, मेरे एक बहुत करीबी जानने वाले दोस्त शादाब साहब हैं, उन्होंने एक अच्छा रिश्ता ढूंढा है, कल वो आएंगे, वो इस हवाले से बात फाइनल करेंगे, इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि तुम अभी शादी कर लो। वो रात हानिया के लिए एक अजाब से कम ना थी।
کیونکہ کل اسے دیکھنے کے لیے لوگ آنے والے تھے اور وہ شادی کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے بہت سوچا کہ جاذب کو فون کر کے سب بتائے، لیکن اس میں ہمت نہیں ہو پا رہی تھی، کیونکہ وہ بتا چکی تھی کہ وہ ابھی شادی کرنا نہیں چاہتی، جس کی وجہ سے جاذب بھی خاموش تھا۔ لیکن اب ہانیہ شادی کرنے چاہ رہی تھی، جس کا جاذب کو پتہ چلتا تو پتہ نہیں اس کا ریئیکشن کیا ہوتا۔ یہ تمام باتیں ہانیہ کے دماغ میں ہتھوڑے برسا رہی تھی، لیکن کل کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہ تھا۔ ہانیہ انہی خیالوں میں گم تھی اور پریشانی تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ ہانیہ کے دماغ میں اپنی ماں کے وہ الفاظ بھی تھے کہ اگر اس کے باپ کو مزید کچھ دھچکا لگا تو ہو سکتا ہے یہ صدمہ ان کی جان ہی لے لے۔ ہانیہ کے لیے اس کی فیملی سب سے پہلے تھی، اس لیے اس نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہانیہ کی شادی ہو گئی اور وہ اپنے پیار گھر سدھار گئی۔ وہ بیڈ پر دلہن بنی بیٹھی تھی اور اپنے دلہا کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے تو ابھی تک اپنے دلہا کو دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن یہ شادی ہانیہ نے اپنے ماں باپ کی مرضی سے کی تھی، اس لیے اسے دلہا کو دیکھنے کا کوئی شوق بھی نہیں تھا۔ وہ تو بس مجبور تھی، انہی سوچوں میں گم تھی کہ دروازہ کھولا اور اس کا شوہر اندر داخل ہوا۔ لیکن جیسے ہی شوہر نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو ہانیہ نے ایک نظر اپنے شوہر کو دیکھا تو اس کے پاؤں تلے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی شادی اس کی عمر سے دگنا انسان سے کر دی جائے گی۔ اس کے شوہر کا نام انور تھا اور وہ 40 سال سے زیادہ کی عمر کا تھا۔ ہانیہ کے لیے وہ رات قیامت بن کر گزری، کیونکہ اس کا دلہا اس کے قابل ہی نہیں تھا اور وہ ذہنی طور پر اس کو قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے اس کا شوہر ازواجی حقوق ادا کرنے سے بھی قاصر رہا، لیکن ہانیہ مکمل طور پر برباد ہو چکی تھی اور آگے کتنی بربادی دیکھنا پڑے گی اس کا سوچ کر اس کی روح کانپ گئی۔ انور ایک کڑوس انسان تھا۔ اس نے پہلی رات ہانیہ کو سمجھا دیا کہ وہ صبح بیٹی کا عادی ہے، اس لیے اسے وقت پر چائے اور کھانا مل جانا چاہیے۔ وہ شوگر کی دوائی بھی استعمال کرتا ہے، اس لیے دوائی کھانے کے ٹھیک آدھے گھنٹے بعد فوری طور پر اسے کھانا بنا کر دینا ہوگا، نہیں تو اس کی طبیعت بگڑ سکتی ہے۔ ہانیہ نے تمام تر گھر کی ذمہ داریاں سنبھال لی۔ شادی کے پہلے ہی دن انور آفس چلا گیا اور وہ گھر میں اکیلی بیٹھی رہ گئی۔ جاتے ہوئے انور نے بتایا کہ اب اس گھر میں کام کاج کے لیے جو ملازمہ تھی اس کی چھٹی کر دی ہے، اب یہ سارا کام تم ہی کو سنبھالنا ہے، اس لیے دوپہر کے وقت کھانا لینے کے لیے ایک آدمی دفتر سے آ جائے گا، تم اسے کھانا بنا دینا۔ ہانیہ گھر میں اکیلی تھی تو اس نے کچن کا دروازہ کھولا اور وہاں جا کر تمام اشیاء کی جانچ پڑتال کرنے لگی تو بہت ساری چیزیں کچن میں ایسی تھی جو ختم ہو چکی تھی، تو اس نے ڈرتے ڈرتے اپنے شوہر کو فون کیا کہ آج کیا بنا کے بھیجوں، کچن میں بہت ساری چیزیں ختم ہو چکی ہے۔ تو انور نے کہا کہ بیڈ کے دراز میں پیسے موجود ہیں، وہاں سے پیسے اٹھا لا اور جو چیزیں ختم ہو چکی ہے وہ جا کے بازار سے لے آنا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ ہانیہ نے تمام چیزیں جو ختم ہو چکی تھی ان کی ایک لسٹ بنائی، دراز سے پیسے اٹھائے اور شاپنگ کے لیے بازار چلی گئی۔ مکمل خریداری کرنے کے بعد وہ فوراً واپس آ گئی، کیونکہ دوپہر کے بعد کھانا بنا کے بھی بھیجنا تھا۔ دن اسی طرح گزر گیا۔ ہانیہ کی زندگی میں بدقسمتی نے ڈیرے ڈال دیے تھے۔ اس کا شوہر اس سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتا تھا۔ ہانیہ صرف اپنے ماں باپ کی خوشی کے لیے ان کے ساتھ رہ رہی تھی۔ اس کا دل اداس ہونے لگتا، اس کا دل چاہتا کہ وہ جاذب سے فون پر بات کرے، لیکن وہ ویسا بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک دن جب کچن میں کھانا بنا رہی تھی تو موبائل کی اسکرین پر جاذب کا نمبر دیکھ کر اس کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے فوراً فون اٹھایا۔ جاذب نے پوچھا، کیسی ہو ہانیہ، شادی شدہ زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ ہانیہ کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہ تھا۔ جاذب نے کہا، میں نے دیکھ لیا ہے کہ تمہارا شوہر تم سے عمر میں بہت زیادہ ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تم نے اپنے ساتھ ایسا ظلم کیوں کیا ہے۔ ہانیہ بتایا کہ تم جانتے ہو جاذب، میں نے یہ سب کچھ اپنے ماں باپ کے لیے کیا اور اب میں اس رشتے کو نبھاؤں گی۔ اس طرح کچھ اور باتیں ہوتی رہی اور ہانیہ نے فون بند کر دیا۔ وہ بھی جاذب کو پسند کرتی تھی، لیکن زندگی کے اس راہ پر آ کر کھڑی تھی کہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ ایک دن اس نے انور سے کہا کہ میں گھر میں بور ہو جاتی ہوں، کیوں نہ اس اتوار کو ہم کہیں گھومنے چلے۔ انور کے ماتھے پر بل پڑ گئے، لیکن اسے بھی محسوس ہوا کہ اس کی کم عمر بیوی گھر میں اکیلی پریشان ہو جاتی ہے، تو اگر کہیں گھومنے کے لیے جانا چاہتی ہے تو اسے لے جانا چاہیے۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ ہانیہ نے کہا، کافی دن ہو گئے ہیں میں اپنے ماں باپ کے لیے اداس ہو رہی ہوں اور اپنی بہن کے لیے بھی، کیوں نہ ہم ادھر چلے جائیں۔ انور نے کہا، ٹھیک ہے، اتوار والے دن چلیں گے۔
اتوار کے دن 10 بجے ہانیہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنے ماں باپ کے گھر پہنچ گئی۔ وہاں جاتی انور نے کہا کہ ہم یہاں زیادہ دیر نہیں رکیں گے، اس لیے کھانا بنانے کی زحمت نہ کریں، ہم بس 1 ڈیڑھ گھنٹہ رکیں گے، اس کے بعد واپس چلے جائیں گے۔ یہ بات سن کر ہانیہ کا دل بیٹھ گیا۔ ہانیہ کے ماں باپ نے بھی دیکھ لیا کہ ان کی بیٹی کا چہرہ مرجھا چکا ہے، چہرہ پیلا پڑ رہا ہے اور وہ بہت کمزور لگ رہی ہے۔ ان کو سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ ان کی بیٹی خوش نہیں ہے اور ایک عذاب میں زندگی گزار رہی ہے۔ انور نے سونو کی جانب دیکھ کر کہا کہ یہ پاگل لڑکی کیا ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی؟ سونو دروازے میں کھڑی انور کی باتیں سن رہی تھی، لیکن اس کے سپاٹ چہرے پر کوئی تاثرات نہیں تھے۔ ہانیہ نے بتایا، میری بہن پاگل نہیں ہے، بس تھوڑی سی اب نارمل ہے، میرے ساتھ خوش رہتی ہے، اس لیے اداس ہو گئی ہے۔ سونو آگے بڑھی اور اس نے ہانیہ سے کہا، اچھا تو یہ وہ انسان ہے جس نے آپ کو مجھ سے چین لیا ہے؟ انور سونو کی بات سن کر سبٹا گیا اور بولا، آج کل کے بچوں میں ذرا بھی تمیز نہیں ہے کہ بڑوں سے کیسے بات کرتے ہیں۔ ہانیہ نے کہا، معاف کیجیے گا، میری وجہ سے یہ اداس ہیں، اس لیے ایسی باتیں کر رہی ہیں۔ تھوڑی دیر ایسی ہی باتیں ہوتی رہی۔ اس کے بعد انور اور ہانیہ واپس اپنے گھر آ گئے۔ اس دن ہانیہ بہت دیر اپنے کمرے میں بیٹھ کر پڑی ہوتی رہی، لیکن اس کا دکھ سمجھنے والا کوئی بھی نہ تھا۔ 2 دن کے بعد اچانک اسے خبر ملی کہ اس کے باپ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ ہانیہ سمجھ گئی کہ اس کا والد اس کی ظاہری حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا کہ اپنی بیٹی کو ایک جہنم میں دھکیل کر وہ جس صدمے سے دوچار ہوا تھا، یقیناً اس صدمے نے اس کی جان لے لی۔ ہانیہ کی ماں اپنے شوہر سے بہت پیار کرتی تھی، وہ بھی یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی اور وہ بھی اس کے ساتھ ہی چل بسی۔ اب سونو کا ہانیہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ ہانیہ نے اپنے شوہر سے منت سماجت کی اور سونو کو اپنے پاس رکھ لیا۔ انور نہ چاہتے ہوئے بھی ایک پاگل لڑکی کو اپنے گھر میں رکھنے پر مجبور ہو گیا، لیکن اس کا رویہ ہانیہ اور اصولوں کے ساتھ اچھا نہ رہا۔ وہ بات بات پر ہانیہ کو باتیں سنانے لگا اور اس کی بہن کو بھی ڈانٹ دیتا۔ سونو یہ سارا ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھتی، لیکن ایک لفظ بھی نہیں بولتی تھی۔ وقت ایسا گزرتا رہا، سونو بہت ایسے کام کر جاتی جس کا اس کو اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ اس کے لیے نقصان دہ ہے یا نہیں۔ کبھی کبھی آنکھ میں ہاتھ ڈال کر یہ دیکھتی کہ یہ کتنی گرم ہے اور کبھی کبھی کوئی دوائی اٹھا کر پی لیتی تھی کہ شاید یہ کوئی کھانے کی چیز ہے۔ ہانیہ اس بات سے بہت پریشان تھی۔ ایک دن تو اس نے ایک زہر کی شیشی اٹھا لی اور ہانیہ نے دیکھ لیا اور فوراً اس سے وہ شیشی لے کر اوپر الماری میں چھپا کر رکھ دیا اور اسے کہا کہ یہ چیز اگر تم کھا لیتی تو فوراً مر جاتی، یہ زہر ہے، اس لیے دوبارہ ایسی چیزوں کو ہاتھ مت لگانا۔ لیکن سونو کے چہرے پر ویسے ہی تاثرات تھے اور وہ پٹی پٹی آنکھوں سے ہانیہ کو دیکھ رہی تھی اور ظلم و ستم بڑھتی جا رہے تھے۔ ایک دن اس نے شوگر کی دوائی کھائی اور اس کے بعد ہانیہ سے کھانا بنانے کے لیے کہا۔ ہانیہ جو پہلے ہی کچن میں کھانا بنانے میں مصروف تھی، اس نے جلد از جلد اپنے شوہر کے لیے کھانا بنانے لگی۔ سونو جو اس کے ساتھ موجود تھی، وہ ہانیہ کی تمام حرکات کو دیکھ رہی تھی۔ ہانیہ کسی کام سے ساتھ والے کمرے میں گئی، لیکن سونو کچن میں موجود رہی۔ کھانے کو تھوڑی لیٹ ہو گئی تو انور چیخنے چلانے لگا کہ تم جانتی ہو کہ اگر وقت مجھے کھانا نہیں ملے گا تو جو دوائی میں استعمال کرتا ہوں یہ میری جان بھی لے سکتی ہے۔ ہانیہ گھبراتی ہوئی جلدی جلدی ٹرے میں کھانا رکھ کر اپنے شوہر کے پاس چلی گئی اور اسے کھانا دے دیا اور پانی کا جگ لے کر اس کے پاس رکھ دیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزرتی کہ انور چلانے لگا کہ آج کیسا بیہودہ کھانا بنایا ہے، عجیب سا ذائقہ محسوس ہو رہا ہے۔ ابھی الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے کہ وہ کرنے لگا اور پھر نیچے فرش پر جا گرا اور آنکھیں پاڑ پاڑ کر ہانیہ کو دیکھ رہا تھا اور غصے سے چلا رہا تھا کہ تم نے مجھے کھانے میں زہر ملا کے دیا ہے۔ اچانک انور کے منہ سے جاگ نکلنے لگی اور وہیں پہ ساکت ہو گیا۔ ہانیہ پٹی پٹی نگاہوں سے انور کو دیکھ رہی تھی جس کا ساکھ جسم فرش پر موجود تھا۔ ہانیہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس کا جسم خوف سے لرز رہا تھا۔ انور کی موت کی اطلاع محلے میں پھیل گئی۔ کسی نے پولیس کو فون کر دیا، پولیس آئی اور اس کی لاش کو لے کے گئی۔ پوسٹ مارٹم ہوا تو پتہ چلا کہ اس کے کھانے میں زہر ملایا گیا تھا۔ کچھ یہ بھی قیاس آرائیہ ہوئی کہ ہو سکتا ہے جو چیز کھانے کے لیے باہر سے منگوائی گئی ہو وہ زہر آلودہ ہو اور زہر خوانی سے اس کی موت ہو گئی ہو، کیونکہ ہانیہ کے بارے میں کسی قسم کا کوئی ثبوت موجود نہیں تھا، اس لیے پولیس اسے گرفتار نہ کر سکی۔ ہانیہ اپنی بہن سونو کے ساتھ گھر میں اکیلی رہ گئی۔ اس کی ایک خالہ جو بیرونی ملک گئی ہوئی تھی، وہ ان دونوں واپس آ چکی تھی۔ وہ سونو کے پاس آئی اور اسے اور ہانیہ کو اپنے گھر لے گئی۔
کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ انور کے موت کے پیچھے ہانیہ کا ہی ہاتھ ہے، اب وہ اس کا گھر اور جائیداد ہڑپ کر جائے گی، لیکن ہانیہ نے اس کی تمام تر جائیداد ایک فلاحی ادارے کو دے دی۔ اس طرح لوگوں کا شک جو کہ ہانیہ پہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ جازب کو جب اس واقعے کی خبر ملی تو وہ اس سے ملنے کے لیے اس کی خالہ کے گھر پہنچ گیا۔ جازب ہانیہ کی حالت دیکھ کر اداس ہو گیا، اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، اور ہانیہ چاہتی تو جازب سے شادی کر سکتی تھی، اور جازب کے مالی حالات بہت اچھے تھے تو ان کی گھریلو حالات میں ان کی مدد بھی کر سکتا تھا، لیکن ہانیہ اس کا احسان نہیں لینا چاہتی تھی، اس لیے اس نے انور سے شادی کر لی۔ اور سب سے بڑی بات، وہ اپنے ماں باپ کی بات نہیں ٹال سکتی تھی، لیکن اب انور کی موت کے بعد جازب پھر ہانیہ سے شادی کرنے کا خواہش مند تھا، لیکن اب ہانیہ سمجھتی تھی کہ وہ اس کے قابل نہیں رہا ہے، اس لیے جازب کو مشورہ دیا کہ کسی اچھی لڑکی سے شادی کر لے، لیکن جازب صرف ہانیہ کو پسند کرتا تھا، اس لیے خاموشی کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ ہانیہ کی خالہ نے ایک دن ہانیہ کو سمجھایا کہ عورت کے لیے اکیلے جینا بہت دشوار ہوتا ہے، زمانے کی باتوں اور نظروں کا سامنا کرنا آسان نہیں ہوتا، اس لیے ہانیہ کو پھر سے اپنا گھر بسا لینا چاہیے، لیکن ہانیہ شادی کرنا نہیں چاہتی تھی۔ آخر اس کی خالہ نے اس کے لیے ایک مناسب رشتہ دیکھ لیا۔ ہانیہ کی خالہ نے جس لڑکی کا رشتہ دیکھا وہ ریسٹورنٹ میں سنگر تھا اور پیانو بجاتا تھا۔ ایک دو ملاقات کے اندر ہانیہ کو لگا کہ یہ مناسب انسان ہے اور اس کے ساتھ وہ اپنی بقیہ زندگی گزار سکتی ہے، اس لیے ہانیہ نے اس سے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ ہانیہ اپنی بہن سونو کے ساتھ عادل کے گھر شفٹ ہو گئی۔ شروع میں عادل کا رویہ ٹھیک رہا، لیکن جب ہی اس کے گانوں کا البم ریلیز ہوا، پیسوں کی آمد شروع ہوئی تو وہ بہت بدل گیا۔ رات کو لیٹ گھر آتا، اکثر دوستوں کی محفل میں شراب پینے لگنے لگا، اور جب گھر آتا تو بدموشی کے عالم میں گھر پہنچتا۔ ہانیہ نے کئی دفعہ اسے کہا بھی کہ شراب پی کر گھر مت آیا کرے، لیکن ایک دن وہ ببر گیا اور غصے میں ہانیہ کو ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ سونو یہ منظر دیکھ رہی تھی، لیکن ہمیشہ کی طرح اس کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا۔ اب ان کی شادی کو ایک سال بھی نہ گزرا تھا۔ ایک دن رات کے گھر پہنچے تو کافی غصے میں تھا اور آتے ہی ہانیہ سے جھگڑا شروع کر دیا۔ ہانیہ روتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد عادل کو ایک فون ریسیو ہوا۔ کوئی لڑکی جو اس کی فین تھی وہ اس سے ملنا چاہتی تھی۔ عادل بھی اس وقت کسی ساتھی کی ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ اس نے لڑکی سے کہا کہ وہ میرے پاس آ جائے یا میں اس کے پاس آ جاتا ہوں۔ لڑکی نے کہا کہ وہ گھر پر اکیلی ہے تو آپ اس کے پاس آ جائے۔ اس نے اپنا ایڈریس بھی بتا دیا۔ عادل نے شراب کی کچھ بوتلیں اپنے پاس رکھی ہوئی تھی، جب بھی وہ گھر سے کہیں رات کے وقت نکلتا تو ایک بوتل ہاتھ میں اٹھا لیتا تھا۔ اس دن بھی اس نے ایسا ہی کیا، ایک بوتل اٹھائی اور گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا اس لڑکی کے گھر کی جانب چلا گیا۔ ہانیہ کے لیے یہ بات عام سی تھی، کیونکہ اس کا روز کا معمول بن گیا تھا۔ ٹھیک 2 گھنٹے کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ ہانیہ کو لگا کہ عادل واپس آ گیا ہے، لیکن دروازے پر 2 پولیس افسر کے ساتھ 2 لیڈی کانسٹیبل بھی تھی۔ انہوں نے جو بتایا وہ سن کر ہانیہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ عادل ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں مارا گیا۔ شدید زخمی حالت میں اسے اسپتال پہنچایا گیا، لیکن ڈاکٹر اسے نہیں بچا سکے۔ ہانیہ سونو کو لے کر ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی اور وہ اسپتال روانہ ہو گئی۔ انسپکٹر حیران تھا کہ اپنے شوہر کی موت کے بارے میں سن کر بھی اس کی بیوی پر کچھ خاص اثر نہیں ہوا تھا، حالانکہ وہ 2 لیڈی کانسٹیبل کو صرف اسی مقصد کے لیے ساتھ لے کے آیا تھا کہ ہو سکتا ہے شوہر کی موت کا سن کر صدمے کی حالت میں اس کی بیوی خود پر قابو نہ رکھ سکے، اس لیے 2 لیڈی کانسٹیبل بھی ساتھ تھی، لیکن ہانیہ پر اس کا کچھ خاص اثر نہیں ہوا تھا۔ اسپتال پہنچ کر ہانیہ نے عادل کی لاش کی شناخت کر لی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں یہی تھا کہ عادل شراب نوشی کرتا تھا اور اس کی شراب میں زہر شامل تھا، جس کی وجہ سے یہ حادثے کا شکار ہو گیا اور مارا گیا۔ یہ دوسری دفعہ ایسا ہوا تھا کہ ہانیہ کا شوہر زہر خوانی سے مارا گیا تھا، لیکن اس دفعہ بھی ہانیہ کے خلاف کسی قسم کا کوئی ثبوت ہاتھ نہ آیا تو پولیس اسے گرفتار نہ کر سکی۔ ہانیہ سونو کو لے کر اپنی خالہ کے ہاں چلی گئی۔ وقت تیزی کے ساتھ بیت رہا تھا۔ جازب بیرونی ملک اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس آ چکا تھا۔ اسے جب ہانیہ کے حالات کا پتہ چلا تو وہ دوڑ آیا۔ ابھی تک جازب نے شادی نہیں کی تھی۔ وہ ہانیہ سے ملا اور پھر اسے قائل کرنے لگا کہ بار بار ایسی غلطیاں کیوں کر رہی ہو، جبکہ میں خود تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں، ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، ہماری زندگی اچھی گزر سکتی ہے، تو آخر تم ایسا کیوں نہیں چاہتی؟ ہانیہ کی خالہ نے اسے سمجھایا کہ جازب اچھا لڑکا ہے، تمہیں پسند کرتا ہے، اور اگر تم سے شادی کرنا چاہتا ہے
تو تمہیں شادی کے لیے ہاں کر دینی چاہیے۔ اب مزید بربادی کے لیے کیا رہ گیا ہے؟ آخر ہانیہ نے ایک شرط پر جاذب سے شادی کے لیے رضامندی اختیار کی کہ سونو بھی اس کے ساتھ رہے گی، اور اگر جاذب کے والدین اس بات کی اجازت دیتے ہیں اور امیری غریبی کا فرق مٹا دیتے ہیں تو ہانیہ جاذب سے شادی کر لے گی۔ آخرکار جاذب کے والدین اس بات پر راضی ہو گئے۔ انہیں اپنے بیٹی کی خوشی عزیز تھی، اس لیے انہوں نے جاذب کی شادی ہانیہ سے کر دی۔ یوں ہانیہ سونو کو لے کر جاذب کی بیوی بن گئی اور جاذب ہانیہ کا تیسرا شوہر بن گیا، لیکن ابھی تک یہ بات واضح نہیں ہو سکی تھی کہ آخر انور اور عادل کی موت زہر سے ہوئی تو وہ کون تھا جس نے انہیں زہر دیا تھا۔ کچھ باتیں ہمیشہ راز ہی رہتی ہیں، لیکن لوگ اپنے طور پر کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور اخذ کر لیتے ہیں۔ آپ بھی اگر اپنے طور پر کوئی نتیجہ اخذ کر رہے ہیں تو ضرور بتائیے گا۔ اس ساری کہانی میں اصل کردار سونو کا تھا۔ انور کے کھانے میں اسی نے زہر ملایا تھا، کیونکہ جب اس نے ہانیہ سے سنا تھا کہ یہ زہر ہے اور اس سے انسان مر سکتا ہے، وہ انور کا سلوک دیکھ رہی تھی، اس لیے اس نے انور کے کھانے میں زہر ملا دیا تھا جس کا ہانیہ کو بھی پتہ نہیں تھا۔ ایسی ہی عادل کا خاتمہ بھی سونو نے کیا تھا۔ ایک تو اس کی شراب کی بوتل میں زہر ملا دیا اور پھر ایک فین بن کر اسے خون بھی کر ڈالا۔ وہ پاگل نہیں تھی، بس نفسیاتی مریض تھی۔ جاذب نے اچھے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے سونو کو علاج کی غرض سے اسپتال داخل کرا دیا تھا۔